अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हमारा थर्ड वाला चैप्टर स्टार्ट होना है साइकोलॉजी में, क्योंकि मैं जो है थर्ड वाला जो चैप्टर है हमारा सेल्फ़ और ज़ात, उर्दू में इसको ज़ात कहा गया है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट तो हम लोगों का हो चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसको मैं स्टार्टिंग से ले रही हूँ ताकि आप लोगों के जो भी कन्फ्यूजन है वो फिर से दूर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझें कि आपकी किताब में एक एक्टिविटी दी हुई है कि जो बयानात हैं उनको मुकम्मल करना है, स्टेटमेंट्स को जो है कंप्लीट करना है, जिसमें दिया हुआ है कि आप कौन हो ना, हु आर यू, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़, मेरा पसंदीदा काम क्या है, आई एम गुड एट, आई वुड लाइक टू बी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट मी इज़ आई एम। ये सेंटेंस है, मतलब आप कौन हो, मेरा पसंदीदा काम, मैं बहुत अच्छा या अच्छी हूँ, मैं डैश बनना पसंद करती हूँ, करता हूँ, मेरे बारे में सबसे अहम चीज़, और मैं हूँ डैश डैश। इस एक्टिविटी को आपको पहले फ़िल करना है। तस्वुर ज़ात समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले उस कंसेप्ट को समझें जो यहाँ पर दिया हुआ है। हम देखते हैं कि हम एट ए टाइम कई किरदार निभाते हैं, एक बेटा, एक बेटी, एक मौल्लिम, एक तालिबे इल्म, एक दोस्त, है ना। इन किरदारों को अदा करते हुए कई तरीक़ों के सवालात के जवाबात हम दे सकते हैं। हमारे जवाबात का मजमुआ हमारी नदरत को वाज़ेह करता है, और यही कंसेप्ट ऑफ सेल्फ़ है, यही हमारे ज़ात का तस्वुर है, तस्वुर ज़ात जिसे कहा गया है। मतलब हमारे मुतालिक, हम अपनी ज़ात से मुतालिक कितने वाकिफ़ हैं, हम अपनी ज़ात से मुतालिक कौन कौन सी चीज़ों से बाशऊर तौर पर जो है वाकिफ़ हैं, उसके जवाबात दे सकते हैं। अपने ख़यालात, जो है एहसासात, और दूसरों के बारे में भी ख़यालात और एहसासात, ये भी इसमें शामिल होते हैं। हमारे बर्ताव के नमूने, मॉडल्स, है ना, हम क्या क्या करते हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, अक़ायद हैं, हमारे इमोशंस हैं, ये सब इसमें शामिल होते हैं। यहाँ तक कि अगर हम इसको लें तो ये चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड से लेकर, मतलब इब्तदाई बचपन से लेकर एडोलसेंट पीरियड तक, और जो तब्दीलियाँ हमारी ज़ात में होती है, उसकी रफ़्तार, उसकी नशोनुमा, इन तमाम को हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। और हमारी ज़ात का यही तस्वुर हमको ज़िंदगी के आखिरी मरहले तक जो है देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सी तब्दीलियाँ वक़ूफ़ पज़ीर होते रहती हैं। हम बचपन में कुछ और थे, जवानी में कुछ और है, और बुढ़ापे की उम्र में कुछ और हमारी ज़ात का कंसेप्ट हो गया। तो इस तरह से ये पहले ये समझें कि हम कौन सी चीज़ यहाँ समझना चाह रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ, सेल्फ़ क्या है, मेरी अपनी ज़ात क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेकंड, इसका जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट वाला, हम वो देखेंगे तस्वुर ज़ात के बाद क्या है, डायमेंशन ऑफ सेल्फ़ कंसेप्ट क्या है। देखिए, तस्वुर ज़ात से मुतालिक तो बहुत से सवालात हैं, कुछ मखसूस सवालात हैं, लेकिन इसकी एक मुकम्मल तंजीम सबके लिए यकसा है। मतलब एक सिस्टम जो है वो सबके लिए एक ही जैसा होगा। कई सवालात अलग अलग आ सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, हर एक अलग अलग अपनी अपनी पर्सनैलिटी रखता है, लेकिन कॉमन कुछ चीज़ें होगी जो सबके लिए एक ही जैसी होगी। जैसे जो है, देखिए आप, इसके डायमेंशंस क्या है, मैंने अभी आपको बताई। सेल्फ़ नॉलेज, मतलब अपनी ज़ात से मुतालिक जानना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। सेल्फ़ एक्सपेक्टेशन, मेरी उम्मीदें क्या है ना। सोशल सेल्फ़, समाज में मेरी अपनी ज़ात क्या है। और सेल्फ़ इवैल्यूएशन, मैं अपने आप को कैसे चेक करता हूँ, ये उसके अबाद हैं, उसके क्या कहेंगे आप, डायमेंशंस, उसके पहलू हैं, है ना। एक इंसान जहाँ अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी ज़ात को चेक करना चाहता है। इसमें देखिए आपके हेफनर और रेंच ने जो है एक यूनिवर्सिटी में 200 तलबा पर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें 20 सवालात पूछे गए, और उन्होंने देखा कि इस मुकाबले में जो शरीक थे 200 तलबा को शरीक किया गया, 20 उनसे सवालात पूछे गए, और उन 20 सवालात को 8 ज़ुमरों में तकसीम किया गया। मतलब 8 अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग क्या कहेंगे आप उसे, क्राइटेरियाज़ में, है ना। उसके क्राइटेरियाज़ 8 रखे गए, कैटेगरीज़ रखे गई 8, इसमें तकसीम किया गया। इनमें से कुछ कैटेगरी ऐसी थी जो इंसान की अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, जैसे एक्सट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, इंटरपर्सनल, मतलब अपनी ज़ात से मुतालिक कि मैं क्या हूँ,
جس میں میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اور آئی ایم دا ٹیم لیڈر آف مائی کلاس، ہے نا، میں اپنی جماعت کا ٹیم لیڈر ہوں۔ سیکنڈ تھا انٹرسٹ سے متعلق دلچسپی، کہ میں کیا پسند کرتا ہوں، کون سا مضمون پسند کرتا ہوں، کون سی ایکٹیویٹی کو پسند کرتا ہوں، کون سے کھیل کو پسند کرتا ہوں، کون سے کھانے کو پسند کرتا ہوں، مطلب یہ میری دلچسپی ہے۔ پھر میرے ذاتی عقائد، میں کسی کی بے عزتی کے خلاف ہوں یا جو ہے میں کس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، میں مطلب مجھ میں اچھی چیزیں کون سی ہیں، میں کس کو فالو کرتا ہوں، میں کس کی رہنمائی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اور اس میں ایک تھا کہ خود آگاہی، سیلف ایکچولائزیشن، یا پھر اس کو سیلف اویئرنیس کہیں گے کہ میں کیسا ہوں، میں اپنے متعلق کیا رائے رکھتا ہوں، کیا میں ایک اچھا شخص ہوں، کیا میں برا ہوں، مجھے کب غصہ آتا ہے، میں کب خوش ہوتا ہوں، میں کب کس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میرے اندر خامیاں کیا ہے، میرے اندر خوبیاں کیا ہے۔ پھر اسی سے متعلق ہے کہ جو ہمارے اطراف کا انوائرمنٹ ہے، سوشل انوائرمنٹ، تو لوگ اس میں ہم کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں۔ ایک ہماری جو ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اسکرائبڈ جو کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، یعنی جو انتصابی خصوصیات ہوتی ہے ہماری، جو فکس ہے، طے شدہ ہے، جو پیدائش سے ملی ہوئی ہے، جیسے جس کو نسبتی خصوصیات کہا گیا ہے کہ میں ہندوستان کا شہری ہوں، ہندوستان میں رہنے والا ہوں، میں کسی کا بیٹا ہوں، ہے نا، لوگ اس سے پہچانتے ہیں نا ہم کو، یہ ہماری ایک حیثیت ہے سماج میں، لوگ اس سے متعلق اسی کے ذریعے سے ہماری شناخت بناتے ہیں، ہے نا۔ یا پھر سماج میں اختلافات ہیں، یعنی دوسروں سے ہم کیسے مختلف ہیں، میں دوسرے ملک کا ہوں یا ہندوستان کے کسی دوسرے حصے کا شہری ہوں، جیسے ہم جنرلی کہتے ہیں کہ ارے ہم یہ علاقہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم دوسرے علاقے کے ہیں، ہم وہاں فلاں علاقے کے، ہم فلاں شہر کے، ہم فلاں گاؤں کے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اختلافات ہیں، سماجی اختلاف ہے، مطلب ہم رہ تو ایک ہی سماج میں رہے ہیں لیکن پھر بھی یہاں پر ہم علیحدہ دکھائی دے رہے ہیں، یہ ایک تھا۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ یہ تھا جو انسان کے ذات کو چیک کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ میں کون ہوں، اور اس کے آپ کئی معنی نکال سکتے ہیں۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک بیٹا ہوں، میں ایک بیٹی ہوں، میں ایک جو ہے ورکر ہوں، بہت سی چیزیں اس میں آئے گی کہ میں کیا ہوں، پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفینیشنز کیا ہے۔ ڈیفینیشن میں دیکھیں تعریف جو سیلف کی دی ہوئی ہے، سیلف کنسیپٹ کیا ہوتا ہے۔ تصور ذات جو ہے یہ انسان کے اپنے بارے میں، مطلب انسان کے خود کے بارے میں مجموعی تاثر ہے، مطلب تمام چیزیں ایک انسان اپنے متعلق اس میں جمع کر لے، یہ اس کا تصور ذات ہوگا۔ تصور ذات میں ہماری جو ایبلٹیز ہوتی ہے، جو ہمارے اندر اسکلز ہوتی ہے، اس کی ایک مکمل تصویر ہے۔ یہ اس کو بیسیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی جو ہے ذہنی تخلیق ہے، جو یہ طے کرتی ہے کہ ہم کس کے بارے میں کس طرح محسوس کرتے ہیں اور ہمارا جو ہے پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے، مطلب ہم اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں، ہمارا عملاً رہنمائی کرتی ہے ہماری کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم جو بھی کرتے ہیں وہ ہماری پرسنالٹی میں آ جائے گا۔ دیکھیں پرسنالٹی اور سیلف یہ دو چیزیں دراصل جڑی ہوئی ہے۔ ہم جب سیلف کو چیک کریں گے، سیلف سے واقف ہوں گے، اس کے متعلق اویئر ہوں گے، تو ہم اپنے آپ اپنی پرسنالٹی کے متعلق اویئر ہو جائیں گے۔ یہ دونوں دراصل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو سیلف کا جو کنسیپٹ ہے، کنسیپٹ آف سیلف، اس کے لیے ایک عام ڈیفینیشن جو دی ہوئی ہے کہ کسی شخص کا اپنے بارے میں مجموعی تصور ذات کہلاتا ہے نا۔ دوسری ڈیفینیشنز یہاں پر آپ کی کتاب کی ہی میں نے لی ہوں کہ کسی شخص کا اپنے وجود کے بارے میں اخذ کردہ عقیدہ، رجحانات اور خیالات کا پیچیدہ اور منظم اور حرکی نظام جسے وہ درست سمجھتا ہے، یہ پوکے کی ڈیفینیشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تصور ذات ہے۔ اور سیمنڈ کے مطابق، سیمنڈ کہتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ ہے جس میں فرد اپنے بارے میں رد عمل کا اظہار کرتا ہے، اور یہ 4 طریقے ہیں۔ اب 4 طریقے کون سے آپ نوٹ کریں کہ ایک شخص خود کو کس طرح محسوس کرتا ہے، وہ اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے، وہ اپنے آپ کو کس طرح اہمیت دیتا ہے یا کس طرح اپنی قدر کرتا ہے، اور چوتھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح بڑھاتا ہے یا اپنا دفاع کرتا ہے۔ انسان جو ہے کیا فیل کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، اپنے بارے میں وہ خود پریکٹیکلی کیا کر سکتا ہے، اور مطلب لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، وہ خود اپنی قدر کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو کس طرح سے پروموٹ کرے گا، اپنے آپ کو کیسے ڈیفینس کرے گا اپنا، یہ سب چیزیں اس میں آ جائے گی۔ کہہ رہے ہیں سیمنٹس کہ یہ تصور ذات ہے، مطلب یہ انسان کو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے یہی چیزیں ضروری ہے۔ سیکنڈ والی جو ایکٹیویٹی ہے، اس میں آپ کو خود کرنا ہے یہ چیز کہ آپ کا اسٹرینتھ کیا ہے،
آپ کی طاقت کیا ہے اور کمزوریاں کیا ہے، یہ اپنی فہرست تیار کیجیے۔ دیکھیں میں اکثر کہتی ہوں آپ سے کہ سائیکالوجی پڑھتے ہوئے اپنی ذات کو اس کا مرکز رکھیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ سائیکالوجی جو ہے وہ ہمارے اپنے بیہیویئر، اپنے ذات سے متعلق ہی ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ ہم دوسرے کا چیک کریں گے تو ہم اس میں اور کنفیوز ہوتے چلیں گے۔ ابھی ابتدا میں ہم کو اپنا ہی چیک کرنا ہے۔ تو یہاں پر ایکٹیویٹیز بھی ایسی دی ہوئی ہے۔ سیکنڈ والی ایکٹیویٹی میں ہے کہ جو یہاں پر مطلب جو پوائنٹس دیے ہوئے تھے ایکسپیریمنٹ کے، اس میں سے پوائنٹس میں سے اپنے آپ کو پوائنٹ میں رکھیں اور سوچنے کی کوشش کریں کہ میرے میں کون سی چیزیں پازیٹیو ہے، کون سی نگیٹیو ہے، کیا لوگ مجھے سوچتے ہیں، میں کیا پسند کرتا ہوں، میں کیا ہوں۔ اور تھرڈ والی ایکٹیویٹی ہے کہ اپنی اسٹرینتھ اور اپنی جو ویکنیس ہے، جو کمزوریاں ہیں، اس کی فہرست تیار کیجیے اور بتائیے یہ کہ میں کس طرح سے اپنی قوت کو کہاں استعمال کرتا ہوں اور کمزوریاں اس پر کیسے غالب آ جاتی ہے نا۔ اور یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہ ہم کیسے کانفلکٹ کا شکار ہوتے ہیں، اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، یہ آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں ہم یہ دیکھیں گے سیلف اینڈ لائف سائیکل، یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 4 ہے، ذات اور زندگی کا چکر۔ آپ کی کتاب میں پوائنٹ نمبر 4 دیا ہوا ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں۔ جنرلی ہم دیکھتے ہیں لائف سائیکل مطلب ہماری زندگی کا جو چکر ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے، ہم کو پتہ ہے یہ تو ہمارے جو ہے کہ انسان کے استقرار حمل سے شروع ہوتا ہے، مطلب جب وہ زائگوٹ ہوتا ہے وہیں سے خلیہ ہوتا ہے، جب سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن جنرلی دیکھا جائے تو ایک انسان کے ذات کو جب لوگ پہچانتے ہیں وہاں سے اس کا خودی کا احساس، مطلب ایک انسان اپنے آپ میں کیا سمجھتا ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس میں جو چیز لی ہوئی ہے اوسطاً ایک عمر لی ہوئی ہے ٹینٹیٹیو، وہ 6 مہینے کی عمر ہے۔ اوسطاً جو ہے 6 ماہ کا بچہ دیکھیں اپنے آپ سے غافل رہتا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ اس کو خود پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کو جو ہے کیا چاہیے، کون سے کپڑے چاہیے، کون سے کھلونے چاہیے، کون سا کھانا چاہیے، یہ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ آہستہ آہستہ کچھ الفاظ ادا کرنے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے ایک عمر تک آنے تک وہ جو ہے میں اور میں جو نہیں ہوں میں فرق کرنے لگتا ہے، مطلب میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں۔ لیکن یہ ابھی نہیں ہوگا، یہ اس کا انیشیل اسٹیج ہے۔ 6 مہینے کا بچہ اس میں فرق نہیں کر سکے گا۔ 6 مہینے کا بچہ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ صرف کھلونے چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس کھیلے کودے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس کو بھوک لگی ہے تو وہ روئے گا، اس کو اپنی ضرورت ہے تو وہ بس اس کا اظہار کر دے گا، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں سیلف ایکچولائزیشن کا پیریڈ دراصل یہیں سے شروع ہوتا ہے، ہمارا لائف سائیکل یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ایکچوئل ہم دیکھا جائے تو ہمارا لائف سائیکل یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ دھیرے دھیرے جیسے جیسے وہ بڑے ہوگا، ایک عمر تک پہنچے گا تو وہ لوگوں کو پہچاننے لگتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے کہ کون کیا ہے، کون سا کردار ادا کر رہا ہے، کس کو کیا کہا جائے۔ ماہر نفسیات گولب کہتے ہیں کہ 1.5 سال کا جو بچہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئینے میں پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، نشان بنانے کے سادہ طریقے سے یہ کام جو ہے کرتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے 1.5 سال کا بچہ، آپ دیکھیں ایک بچہ جو ہے چھوٹا بچہ ہے 1.5 سال کا، وہ جا کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنا نام ادا کرتا ہے اور ہم نے دیکھے ہوں گے جنرلی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے بچے آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پاپا پاپا، مطلب وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہاں چھوٹا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ بڑے کو دیکھو گے تو پاپا نہیں کہے گا، ہے نا۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ گولب کہتے ہیں کہ اپنے آپ کی شناخت کے بارے میں انہوں نے ایک تجربہ کیا کہ آئینے میں اپنے آپ کو پہچاننا تھا، یہ تجربہ، اور نشان بنانے کے سادہ طریقے سے یہ کام کرنا تھا جو آئینے کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ عام بچوں میں آئینے میں چہرہ شناسی اوسطاً 1.5 سال کی عمر میں پائی جاتی ہے۔ اس عمر میں وہ کھیلنے کا بہانہ کرتے ہیں، جیسے بوبو ڈال سے کھیلتے ہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو پہچاننے لگتے ہیں تو پھر وہ جو ہے لاویز اینڈ ریم سے کہتے ہیں کہ جب بچے اپنے آپ کو پہچاننے لگتے ہیں تو وہ شخصی ضمیریں استعمال کرتے ہیں، جیسے میں، میرا، مجھے، میں، یہ میرا ہے، مجھے چاہیے، میں۔ ہم جنرلی پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے، یہ کس کا ہے، میرا ہے، بچے اشارے کر کے بتاتے ہیں، مطلب وہ اپنے آپ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ ابتدا میں دیکھیں آپ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، ایک ایکسپیریمنٹ یہ بھی ہے ان کا کہ ان کے چہروں پر جو ہے ڈاٹ لگایا جاتا ہے۔ ایکسپیریمنٹ جو کیا گیا گیلوپ نے جو کیا اس میں یہ تھا کہ بچے کے چہرے پر ایک کالا داغ لگا دیا گیا اور اس کو بتایا گیا۔ تو پہلے اس نے دیکھا تھا، پہلے اس کو بتایا گیا وہ پلین تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن جیسے اس نے داغ دیکھا تو وہ کیا کرتا ہے اپنے داغ کو بار بار ہاتھ لگا کر پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ وہی ہے کیا۔ تو یہ ایکسپیریمنٹ تھا ان کا، تو انہوں نے اس سے ثابت یہ کیا کہ 1.5 سال کی عمر کا بچہ آئینے میں اپنی شناخت کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک 2 سال کی عمر کا بچہ، اس کی جو توقعات ہیں
عام توقعات سے واقف ہوتا ہے، جیسے اچھا برتاؤ کیا جائے، برابر برتاؤ کیا جائے، کون مسکراتا ہے، کس کو دیکھ کر ہنسے، کس کو دیکھ کر روئے، غصہ کب آئے گا، ناراض کب ہوگا، اس کو بھوک لگے گی تو کیا ریئیکٹ کرے گا، یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ پھر اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے اور اپنے موازنہ مثالی شخصیت سے کرنے لگتا ہے، کسی کو دیکھ کر ویسے بننے کی کوشش کرتا ہے، اور یہیں سے بچوں میں جو ہے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ خود پسندی اور نفس پرستی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ پھر 3 سال کی عمر میں 3 سال کی جو عمر ہوتی ہے، اس میں بچے اپنے آپ کو اور دوسروں کو یعنی لڑکا یا لڑکی کے حیثیت سے پہچاننا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ یہاں پر میں ایک تصویر بتا رہی ہوں آپ کو، اس میں بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ 3 سے 12 سال کی عمر کے درمیان یعنی تصور ذات کی بنیاد میں بہت سی ترقی ہوتی ہے، صلاحیتیں بڑھتی ہے، مہارتیں بڑھتی ہے، بچہ خود سمجھنے لگتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا ہے، اس کے اندر کون سی چیزیں ہیں، کون سی نہیں ہیں، اکیلے کہاں جائے، کیا خریدے، کیا کھائے، کون سی چیز اس کو پسند ہے، کون سی نہیں ہے۔ ساتھ ہی وہ ذات، جنس، عمر اور خاندان اور بچوں کے لیے کام کرنے کی قابلیت سے متعلق بھی اس کے اندر صلاحیتیں پروان چڑھتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، کیا نہیں، کسی کی ہیلپ کرنا ہے، کسی کو کیسے جواب دینا ہے۔ ہم جنرلی دیکھتے ہیں کہ اس عمر میں بچے جو ہے ایک مورلز بھی سیکھتے ہیں، ہے نا، یہاں ہم سکھاتے ہیں بچوں کو۔ اسی میں دیکھیں آپ کہ جب بچہ 5 سے 6 سال کی عمر میں ہوتا ہے، اسکول جانے لگتا ہے، تو وہ اپنا موازنہ دوسروں سے شروع کر دیتا ہے کہ دوسروں کی بنسبت وہ زیادہ ذہین ہے، اسمارٹ ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، جنس میں فرق کرنا بھی وہ شروع کر دیتا ہے کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کون سی صلاحیتیں ہیں۔ اب یہی مرحلہ ہے، اس میں بچے بہت اچھی چیزیں بھی سیکھتے ہیں اور بری چیزوں کی طرف بھی راغب ہوتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا ہے، کون سی چیز کو چھپانا ہے، کون سی چیز کو بولنا ہے، اپنے کچھ ایسی خواہشات اور جذبات ہوتی ہیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں، بچوں کے خیالات ہوتے ہیں جس سے والدین انجان ہوتے ہیں۔ تو اس نجی تصور ذات کی نشوونما اہم بات ہے، لیکن تصور ذات کی نشوونما میں یہ مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ کسی خیالی دوست کا وجود سے شروع ہوتا ہے، بچہ معلومات میں عموماً دوسروں کو شریک نہیں کرتا، چھپانے لگتا ہے چیزوں کو، معلومات کو چھپانے لگتا ہے۔ اس پیریڈ میں ضرورت ہوتی ہے کہ والدین اپنے بچوں پر پوری توجہ دیں اور ان کے ساتھ میں والدین کا بیہیویئر ایسا ہو جیسے وہ ان کے بالکل بہت قریبی ہیں اور ان سے ہر چیز وہ شیئر کرتے ہیں۔ بچوں کے لیے یہ عادت ہم گھر سے ڈالتے ہیں۔ گھر میں اگر ہم یہ ماحول بنائیں کہ بچہ ہر چیز اپنے والدین سے شیئر کرے تو وہ اپنی ہر بات کو والدین سے شیئر کرے گا، اور جنرلی ہوتا بھی ہے یہ۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے ذہن میں کون سی چیزیں پل رہی ہیں، اس کے بیہیو میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، کون سی باتیں اس کو اچھی لگتی ہے، کون سی پسند ہے، کون سی بات سے کب اس کو تکلیف ہوئی، اس سے پیرنٹس بہت اچھے سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اب لاسٹ والا پوائنٹ ہمارا ہے کہ بلوغت کے دوران تصور ذات کا فیصلہ کن اظہار، یہ ایک نقطہ نظر اس میں شامل ہے کہ بچے دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو دیکھیں آپ کہ 13 سال سے 19 سال کی عمر کے درمیان وہ ان میں خود آگہی آ جاتی ہے اور وہ اپنی وضاقتہ کے تعلق سے محتاط رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو کیا ایک جو ہے 13 سال سے 19 سال کا جو پیریڈ ہوتا ہے یہ ایڈولسنٹ پیریڈ کہلاتا ہے، اور اس پیریڈ میں بچے اپنے ڈریسنگ کو، اپنے ہیئر اسٹائل کو، اپنے جو ہے بات چیت کرنے کے انداز کو، اپنے چہرے کو، میک اپ کو، چپلوں کو، بیگز کو، ہر چیز کو وہ بالکل الگ رکھنا چاہتے ہیں اور بہت محتاط ہوتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے نا۔ وہ خود آگاہی کے مرحلے میں داخل ہو سکتے ہیں جہاں دوسروں کی توجہ کا مرکز بننا، مقبول ہونا، لوگ انہیں پہچانیں، لوگ ان کی طرف راغب ہوں، یہ بالکل ایک فیلنگ ہوتی ہے ان کی، اور وہ چاہتے ہیں، نیچرل ہے یہ سب ہوگا، لیکن اس سے صرف دوسروں کے اٹریکشن کا باعث بنتے ہیں۔ بچوں میں یہ ان کی ذات کے اس تصور کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے کہ تم دوسروں کے لیے ماڈل نہیں ہو کہ لوگ تم کو دیکھیں، تمہاری طرف راغب ہو، بلکہ تمہاری ایک پرسنالٹی ہے، تم اپنے اندر خوبیاں پیدا کرو نا، وہ خوبیاں جو کوالٹی والی ہو، ایک کنسٹرکٹیو ہو، تعمیری ہو، تاکہ لوگ تمہاری صلاحیتوں سے تم کو پہچانیں، نہ کہ تمہاری وضاقتہ سے اور تمہارے رہن سہن سے، تمہاری چیزوں کے اٹریکشن کی وجہ سے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں یہ چیزیں فطرتاً ہوتی ہے۔ ضرورت کے تحت بہت سے نوجوان جو ہے کیا کرتے ہیں کہ جو گروپس کے جو رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، الگ الگ گروپس میں شامل ہوتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں،
نا. بھلے ہی گھر میں ان کا ایک الگ ماحول ہوتا ہوگا, گھر میں چڑچڑ ہوں گے, گھر میں جو ہے پیرنٹس کے تئیں ان کو لگے گا کہ یہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں, لیکن ان کو لگتا ہے کہ دوست توجہ دے رہے ہیں. یہی ایک پیریڈ ہوتا ہے جہاں پر ہم کو بچوں کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اس پیریڈ میں بچہ جو ہے یہ تو ابتدا سے ہوگا کہ ہم بچے پر جو ہے باقاعدہ ایک نظر رکھیں, ان کے ہر معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان سے بہت زیادہ کلوزنس بنائے رکھیں. لیکن بچے کے دوست, جیسے جنرل کنسیپٹ ہوتا ہے کہ پیرنٹس بچے کے دوست بن جائیں, نہیں, پیرنٹس کو پیرنٹس ہی رہنا ہے. اگر دوست بن جاؤ گے تو پھر وہ نہیں سوچیں گے, کچھ بھی فرق نہیں رہے گا آپ کے اور ان کے معاملات. یہاں پر ہم کو پیرنٹس بن کر ان کی فیلنگز کو سمجھنا ہے, ان کے بہت زیادہ کلوز ہونا ہے. دیکھیں, اگر دوست بن جائے گے تو ریسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے, بچوں میں احترام عزت ختم ہو جاتی ہے. تو ہم کو وہ پروان چڑھانا ہے, وہ چڑھائیں گے تو بالکل دھیرے دھیرے ہمارے بچے بالکل ہم جیسا چاہتے ہیں, جس مقصد کے تئیں ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں, وہ اس لحاظ سے پروان چڑھیں گے. اور یہاں پر بچوں کے دوست سے زیادہ ان کے پیرنٹس بن کر ان کو سپورٹیو بننا ہے, ان کے لیے سپورٹ بن کر کھڑے رہنا ہے, تاکہ وہ اپنی کوئی بھی بات ہم سے شیئر کرتے ہوئے نہ جھجکے, نہ ہچکچائے, نہ شرمائے, بلکہ وہ بہت کلیئرلی بتا دیں کہ یہ میرے ذہن میں, اس لیے کہ اس کو لگے کہ میرے اس مسئلے کا حل میرے والدین کے پاس ہی ہے, کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اس عمر میں بچے جو ہے پھر دوسروں کی طرف بھی راغب ہونے لگتے ہیں. تو یہ پیرنٹس کا کام ہوتا ہے, اور یہ پیرنٹس نے یہ سب چیزیں کرنی چاہیے. اور بچوں نے بھی جو ہے اپنے آپ کو بالکل پیرنٹس سے بہت کلوز رکھنی چاہیے, اس لیے کہ پیرنٹس سے زیادہ خیر خواہ ان کا کوئی نہیں ہوتا ہے دنیا میں. سب چیزیں وقتی طور پر رہے گی, دوست احباب سرکل سب وقتی طور پر رہے گا, وہ ختم ہو جائے گا. لیکن والدین سے ہی ان کا ایسا رشتہ ہوتا ہے جو ان کے اصل خیر خواہ ہوتے ہیں اور ان کے لیے صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں. یہ ہمارے آج تک کے پوائنٹ تھے. انشاءاللہ اس کے بعد کے لیکچرز میں جو ہے ہم نیکسٹ والا دیکھیں گے. ہوم ورک کر کے آپ مجھے سبمٹ کریں. جزاک اللہ خیر.